अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, जो कि तौहीन अदालत हुआ जो केस, उसके हवाले से उन्होंने उन पर सुप्रीम कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए उनको 13 फरवरी यानी कि 13 फरवरी को तलब कर लिया है 12 दिन के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने स्विस केसेस की बहाली के लिए खत न लिखने पर जो तौहीन अदालत केस में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद करते हुए उन्हें जब तलब किया और ये फैसला किया गया 7 मेंबर बेंच ने। इसमें पेश हुए प्राइम मिनिस्टर के वकील जनाब इत्तेजाज अहसन साहब। आज सुनने में यह आया है कि काफी एंड में इत्तेजाज अहसन साहब थोड़े से लाउड भी हो गए और शायद कुछ खुश नहीं थे इस फैसले से जब ये फैसला किया गया। जब 7 मेंबर बेंच फैसले के लिए गया और आधे घंटे के बाद वापस आए, उन्होंने कहा जनाब कि ये फैसला किया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रजा गिलानी लीगली किस स्टेटस पर है और मॉरली और एथिकली किन ग्राउंड्स पर उनको काम करना चाहिए। टेक्निकली तो यह कहा जा रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी पर अगर ये जुर्म आयद होती है तो मॉरली उनको चाहिए कि छोड़ दें, अगर फर्द जुर्म आयद हुई है तो मॉरली और एथिकली छोड़ दें। लेकिन लगता है ऐसा आज जो उन्होंने 7:30 बजे बयान दिया, जो उन्होंने खिताब किया पार्लियामेंट से आज इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो उन्होंने कहा कि जनाब पार्लियामेंट अगेन उन्होंने कहा सुप्रीम है, तमाम इदारों को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए और आइन के हिसाब से ही हम चलेंगे और तमाम इदारे जो हैं वो जवाब दें हैं पार्लियामेंट को। अब फैसला ये होता है कि फर्ज करें अगर ये फैसला प्राइम मिनिस्टर के जनाब अगेंस्ट आ जाता है तो क्या होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर से स्पीकर नेशनल असेंबली से कहा जाएगा कि जनाब आप छोड़ दें? तो क्या एक नया वजीर आजम बन जाएगा? क्या उसको फिर खत लिखने की बात की जाएगी कि जनाब आप खत लिखें? उसमें फिर डिलेइंग टैक्टिक्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? क्या ये मार्च का महीना भी गुजर जाएगा? ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला पार्लियामेंट ने ही उस पर अमल दरामद करना होता है, विच इज नॉट दैट सिंपल। कि मिसाल के तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला अगेंस्ट दे भी देता है तो उस सूरत में क्या पार्लियामेंट उसको इमीडिएटली 1 दिन में कर देगी, 2 दिन में कर देगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसका तरीकाकार क्या होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। दूसरी चीज ये कि अब यह भी कहा जा रहा है कि जनाब अदालत अब थक गई है, वो तंग आ चुके हैं कि इनकी रोज की ये जो एक तासुर पैदा हो रहा है, कहा जा रहा है कि जनाब आज कल परसों यूं नहीं यूं 248(1) कभी 248(2) कभी 248(3) मुस्तस्ना है, इस्तिस्ना हासिल है। अब तो ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तिस्ना हासिल है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी इत्तेजाज अहसन साहब का ये एक स्टेटमेंट था, जो उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट पेश किया कि जनाब अगर 248(1) के तहत अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो करते हैं, जो उनके प्रोसीजर्स हैं रोजमर्रा उनकी जो एक्टिविटी है, सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ नहीं सकता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट पेश किया गया। फिर यह भी बात हुई कि जनाब अदालत तो फैसला देगी मगर अमल दरामद के बारे में यह बात की जा रही है कि पार्लियामेंट किस तरीके से उस पर अमल दरामद करेगी। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली उनकी बात भी करती है, वो एमएनए भी हैं, प्राइम मिनिस्टर तो हैं, तो फिर क्या रोल होगा इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? तो ये सारे मजीद सवालात भी हैं। फिर एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें यह नजर आई कि फ्यूचर का सियासी मंजरनामा क्या होगा। क्या जो हम बात करते हैं इश्यूज पे बात होती है कि जनाब सियासी शहादत, ये सियासी शहादत है क्या? किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे अपना एक विन विन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उस पर कामयाब हो सकते हैं कि देखिए जनाब हमें तो कहा, आज भी उन्होंने ये कहा कि जनाब उन्होंने पहले भी बुलाया था, हम गए सर आंखों पर, अब बुलाया है फिर जाएंगे सर आंखों पर, लेकिन हर इदारा अपने पैरामीटर्स में रह करके, वो पैरामीटर्स क्या है? आइन 1973 का वो सिस्टम जिसके तहत तमाम उसके अंदर काम करते हैं और तमाम के तमाम इदारे, चाहे फौज की बात हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात, उन्होंने कहा वो पार्लियामेंट को जवाब दे हैं। ये सारे इश्यूज हैं। और फिर एक चीज और भी यहां पे मेंशन कर दूं बिफोर आई गो ऑन टू द ब्रेक, कि जिस तरीके से मेमो गेट स्कैंडल की बात हुई, जनाब बहुत बड़ा इशू है और कहा गया कि जी कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा। कल हमीद गुल साहब कहते थे कि पहाड़ तो खोदा ही नहीं गया, कुछ लोगों के ख्याल में बहुत खोद लिया, लेकिन ये चूहे से भी कोई और सिलसिला निकला और अब वो चैप्टर क्लोज है, सिलसिले बंद है। इन तमाम इश्यूज को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन इन किया है स्टूडियोज में। मैं आपका तारुफ करूं अपने आज के मेहमान का जी। इकराम चौधरी साहब ने, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बहुत सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम चौधरी साहब आपका। और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब यासीन आजाद साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी यासीन आजाद साहब।
تھینک یو سر. یاسین آزاد صاحب، آج کا جو فیصلہ ہوا، جو فرد جرم عائد کرنے کے لیے وزیراعظم کو 13 فروری کو طلب کیا گیا توہین عدالت کیس میں، اس کیس میں انہوں نے لکھا، آپ کو یہ فیصلہ کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کو کافی کھٹک رہا ہے، اعتزاز احسن صاحب بھی سنے آج کوئی خوش زیادہ نہیں تھے. لیکن جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے، جب کنٹمپٹ پروسیڈنگ کا نوٹس ہوا تھا تو اس کے بعد تو صورتحال صاف واضح نظر آ رہی تھی کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل نہ کیا گیا تو کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک، کیونکہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہو سکتی تھی، یہ بات تو پہلے دن سے ہی طے تھی. تو چونکہ آج جو صورتحال آئی ہے اس کے مطابق جو ہے نا کنٹمپٹ پروسیڈنگ کا لیے ہزارہ چارج فریم کرنے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے. اس آرڈر کے خلاف جو ہے پرائم منسٹر پاکستان اگر اپیل میں جانے چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں. اگر اپیل میں نہیں جاتے تو 13 فروری کو چارج فریم ہوگا. چارج فریم کرتے وقت پرائم منسٹر کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے یا کوئی معافی کی طرف جاتے ہیں؟ اس میں یاسین صاحب ایک چیز یہ کچھ کہنا قبل الفق ہے. ابھی یاسین صاحب ایک چیز تو آج 7:35 پہ سپریم اپنا پارلیمنٹ میں جو پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے بھی ہم پیش ہوئے تھے، اب دوبارہ بھی پیش ہو جائیں گے. تو ایک چیز بڑی کلیئرلی لگ رہی ہے کہ اپیل میں غالباً وہ شاید نہ جائیں. ٹھیک، تو آپ کو کیا لگتا ہے اپیل میں نہیں جاتے تو آپشن کیا رہ جاتی ہے پھر؟ تو پھر وہ ڈیفینڈ کریں گے کہ اس کی پروسیڈنگ ہوگی، ایویڈنس ریکارڈ ہوگی. چونکہ ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ جو لا منسٹری نے ان کو ایڈوائز کیا انہوں نے اس کے مطابق پروسیڈ کیا. اور لا منسٹری نے یہ ایڈوائز کیا تھا کہ 248(1) میں آپ کو امیونٹی حاصل ہے، زیادہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں لے مین تھا اور ایز اے چیف ایگزیکٹو جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں نے اس کے مطابق عمل کیا، لہٰذا میں نے کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں کیا. اب اس پہ ایویڈنس ہوگی، ایویڈنس لیڈ ہونے کے بعد جو کیس پروسیڈ ہونے کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے وہ بات کی بات ہے. اور اگر وہ چارج فریم کرتے ہیں، پلیڈ گلٹی نہیں کرتے تو پھر ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، کیس پروسیڈ ہوگی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن ٹو شو. جو صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے تو بتایا کہ جی ابھی یعنی کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ ان پہ ایک فرد جرم عائد ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی 248(1) جو ہے 248 کا جو اس کا 1 ہے کلاس، اس کے تحت جی مجھے امیونٹی حاصل تھی، لہٰذا مجھے پتا نہیں تھا، مجھے کہا گیا تھرو دی سیکرٹری لا منسٹری یا جو بھی. اور جناب یہ سلسلہ اپنے سے زیادہ زرداری صاحب کا ڈیفینس پیش کیا جو یہاں تشریف لائے تھے پرائم منسٹر صاحب. تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں جو ایڈوائس آئی اس کے مطابق ہم نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. یعنی وہ خط لکھنا جو مقصود تھا این آر او ججمنٹ کے بعد، کیونکہ این آر او ججمنٹ میں یہ طے ہو گیا کہ تمام مقدمات اسی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں گے جہاں این آر او آنے کے وقت پر تھے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ملک قیوم صاحب نے ڈینیل زپی، یہ اٹارنی جنرل تھے سوئٹزرلینڈ کے، وہاں پہ جنیوا میں ان کے پاس تشریف لے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اور ساتھ دیگر جو خطوط وغیرہ تھے وہ بھی حوالے کیے اٹارنی جنرل کے کہ جناب معاملہ ہم نے پروسیڈ کرنے کا، حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس مقدمے کو نہیں پرسو کرنا چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پروسیڈنگز تھیں، چونکہ میں وہاں موجود تھا تو بار بار معزز عدالت کی طرف سے اعتزاز صاحب کو یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ واضح طور پہ پرائم منسٹر کے حوالے سے جو پوزیشن ہے، آپ نے یہ بھی ایک نقطہ اٹھایا کہ ان کو جو ایڈوائس دی گئی انہوں نے اس پہ عمل کیا اور خط نہ لکھنے کا فیصلہ کیا. موجودہ تناظر میں آپ اس کو کس طرح سے آگے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں ہوں، اس سے زیادہ نہیں. میننگ دیر بائی کہ اگر فرض کریں ایسی بات ہو بھی جائے کہ عدالت فیصلہ کر دے کہ یہ ایڈوائس جو ہے وہ درست نہیں تو بھی خط لکھنے کی صورت نہیں. یعنی وہ اس پریمیسز پہ پروسیڈ کرنے کے لیے قطعاً تیار نظر نہیں آ رہے تھے. یہ وہ سٹیج تھی جب بینچ کے سینئر رکن جناب ناصر الملک صاحب نے یہ کہا کہ ہم 30 منٹ کے لیے بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
یہ ساری صورتحال اس بات کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ ابھی تک حکومت وقت یا چیف ایگزیکٹو کی طرف سے اس مقدمے میں وہ خط لکھنے کا جو معاملہ ہے اس کی طرف بڑھنے کی کوئی نوید یا کوئی پیغام نظر نہیں آتا. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے اس ایشو کو دیکھنے کی کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی؟ میرا یہ خیال ہے سیریسنس تو بہت ہے. سیریسنس اس تناظر میں ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے اور جس کے لیے یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا. جی دیکھیں نا، اعتزاز صاحب کی جو ان کو کاؤنسل مقرر کرنے کا ایک فیصلہ ہے، یہ بھی اسی سمت میں ایک قدم تھا. صورتحال یہ ہے کہ سیریسنس وہ جو 248 کے تناظر میں بار بار اشارے ہو رہے ہیں، گو کہ حکومت کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے واضح طور پہ 248 کو ڈیفینڈ کرنے کا استثناء کی بنیاد پہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے وہ جو مقدمات ہیں سوئٹزرلینڈ میں ان کی ری انیشیشن کسی سٹیج پہ بھی وہ آگے نہ بڑھ سکے، تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سلسلہ ہے اور وہ جو غالباً $60 کروڑ ہیں، 60 ملین. سر اب تو کچھ سننے میں کہانی اور بھی آ رہی ہے، اس میں بات کریں گے. بہت ساری کہانیاں ہیں. ہاں جی، کیونکہ ایک صرف اکاؤنٹ نہیں ہے، سننے میں یہ بھی آیا کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پیسہ کسی اور اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو گیا، اب اس میں ہے نہیں. اس میں یہی خبر ہے جی، اور یہ بہت پرانی خبر ہے کہ جو ہی وہ اٹارنی جنرل زپی نے ٹرمینیٹ کی پروسیڈنگز، پیسے جو ہیں وہ منی لانڈرنگ پر مزید منی لانڈرنگ کہا جائے گا، اس کو کیا کہا میں یہ کہوں گا کہ اٹس انادر کرائم کہ پروسیڈنگز جو ہیں اس کو انلیگل طریقے سے میلیشیسلی میلافائڈیلی ٹرمینیٹ بھی کروایا گیا اور پورے ارینجمنٹ کے ساتھ کروایا گیا، اور پھر اس رقم کو مکمل طور پر وہاں سے نکال لیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہ کسی XYZ کی بات نہیں ہے، یہ رول آف لا کی بات ہے. اینڈ لا از ایکول فار ایوری سٹیزن. کانسٹیٹیوشن کی تو یہی تصور ہے نا کہ ایکویلٹی بفور لا سب کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عام شہری کو قانون کے مطابق کسی جرم میں سزا ملتی ہے، اس کا احتساب ہوتا ہے، تو اس میں وہ پرائم منسٹر ہو، وہ پریزیڈنٹ ہو، وہ کوئی بھی شخصیت ہو، یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے، یہ صرف ایک مقدمہ یا خط لکھنے کا معاملہ نہیں. سر دوسری چیز کو یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے ایز پرائم منسٹر اگر ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے اور پروسیڈنگ چلتی ہے. سو لا کیا کہتا ہے اس صورت میں، اور مورل گراؤنڈز اور ایتھیکل گراؤنڈز کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مورل گراؤنڈز تو اسپیکنگ فار مائی سیلف کوئی گنجائش اس کی نظر نہیں آتی. یہ کہنا کہ جناب ہمیں نیک نیتی سے ہم نے یہ جو ایڈوائس تھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے خط نہیں لکھا سوئٹزرلینڈ، ٹھیک ہے، میں تو اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ماشاءاللہ پرائم منسٹر پاکستان کے ارد گرد بہت سارے ایڈوائزرز اور بڑی وسیع ان کی کیبنٹ بھی ہے. اسی طرح زرداری صاحب کے ہاں بھی کنسلٹنٹس اور ایڈز اور ایڈوائزرز کی کوئی کمی نہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مارل گراؤنڈ نظر آتی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی. اور لیکن عدالت نے یہ آج اس بات پہ پھر ایک دفعہ آبزرویشن دی کہ دیکھیے، مان لیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، فرض کریں ہم مان لیں کہ یہ واقعی ایڈوائس ایسی تھی جس پر پرائم منسٹر نے عمل درآمد نہیں کیا اور خط نہیں لکھا. اگر اس کو مان لیا جائے تو کیا خط لکھ دیا جائے گا؟ میں نے کہا جی میں تو پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ مارل سائڈ تو یہ آپ کے سامنے آ گئی. اب رہا معاملہ لیگل سائڈ کا، نہیں لکھا جائے گا نا، یہ بات ہوگی نا، پرزمپشن یہی ہونی چاہیے، انفرنس یہی ڈرا کیا جا سکتا ہے. اب رہا معاملہ آپ کے دوسرے پہلو کا کہ پروسیڈنگز آگے بڑھتی ہیں. تو پروسیڈنگز میں آگے بڑھنے کا قانون نے باقاعدہ ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے. میں ایک بات اور یہاں کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے کہ وہ چیلنج بھی ہو جائے، اپیل بھی ہو جائے. کیا نیا کوئی فلسفہ بننا ہے، کوئی نئی چیز سامنے آنی ہے؟ بات تو صرف اتنی ہے کہ کیا واقعی NRO ججمنٹ جو آئی اس میں جو فیصلہ ہوا کہ تمام مقدمات نے وہیں سے شروع ہونا ہے جہاں وہ پہلے تھے، NRO آنے سے پہلے، یہ کیوں نہیں؟ تو پھر کچھ روز سے
آرگومنٹس بھی ہو رہے ہیں اعتزاز صاحب کی طرف سے چیف ایگزیکٹو کے بہاف پر بلکہ حکومت کے بہاف پر اور ان اے وے زرداری صاحب کے بہاف پر بھی. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں بہت سارا وقت درکار ہوگا اس سارے معاملے کو کنکلوڈ ہونے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ چیف ایگزیکٹو یا حکومت کے لیے کوئی زیادہ گنجائش موجود ہے جو بھی لیگل. مطلب ان کا جو آرگومنٹ ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے, یہ بات صحیح ہوگی؟ یہ میں جو بھی آرگومنٹس ایڈوانس ہو رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک کمزور ٹیکسچر جو ہے وہ اس کا سامنے وکیل بہت تگڑے لیکن بنیاد میرا یہ خیال ہے کہ آج کی جو صورتحال تھی اس میں بے بسی کی کیفیت زیادہ نظر آئی عدالت کے اندر ڈیفنس میں دین کی چیزوں کو سٹریس کر کے ہیمر آؤٹ کر کے. یہ بھی ہوا, اس میں بھی آئیں گے جی. بالکل, ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام چودھری صاحب, اپنی بات چیت کریں گے. ویلکم بیک جی ناظرین. ابھی ہمیں جوائن ان کیا ہے آن ٹیلی فون جناب سید اقبال حیدر صاحب, سابق وزیر قانون اور سابق اٹارنی جنرل. السلام علیکم سید اقبال حیدر صاحب. وعلیکم السلام بھائی. آج کی سر سپریم کورٹ کی کاروائی تھوڑا سا تبصرہ فرمائیے گا. میری نظر میں حکومت کو کسی قسم کی سنگین چیلنج یا پریشانی کا سامنا نہیں ہے. ٹھیک, ایک تو ہمارے دوست اعتزاز احسن صاحب پہلے ہی فرما چکے ہیں اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہ وہ اپیل فائل کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اگر ان کی اپیل ایڈمٹ ہو گئی تو شاید مجھے خدشہ ہے کہ 13 فروری کا دن ٹل جائے, اور اگر نہیں بھی ہوئی ایڈمٹ جی تو 13 فروری کو اگر چارج شیٹ ہوتی بھی ہے تو اس سے وزیر اعظم کی صحت پر اس لیے اثر نہیں پڑے گا کہ جب تک وہ چارج شیٹ کی ثابت نہ ہو جائے تمام اس میں جس ان کے بڑے قابل اور باصلاحیت وکیل ہیں جناب اعتزاز صاحب اور ان کے ساتھی, وہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس معاملے کو ڈریگ کرو, جتنا طول دے سکو اتنا ان کے فائدے میں. دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں وزیر اعظم تو اس کے خلاف بھی اپیل فائل ہو سکتی ہے. اب مجھے بتائیں سر کہ دو چیزیں ہیں. جی پہلے جو بات کی اپیل بھائی, وہ اپیل این آر او کے ریویو پٹیشن کی طرح سے 2 سال تک بھی چل سکتی ہے. یہ اسی طرف میں آ رہا تھا سر کہ اگر فرض کریں پرائم منسٹر دوسری آپشن پہ ہم جاتے ہیں کہ فرض کریں سر وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو پرائم منسٹر کہتے ہیں جناب کہ ٹھیک ہے جناب بحیثیت پرائم منسٹر یا بحیثیت چیف ایگزیکٹو ان پہ بات آئے گی نا, بحیثیت یوسف رضا گیلانی تو نہیں آئے گی. اس صورت میں سر کیا وہ کہتے ہیں چلیں جی پارلیمنٹ کہتی ہے نیا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں, لیٹس سپوز ان دی سیکنڈ کیس سینیریو. نہیں, اس کے لیے جب تک ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ اپسو فیکٹو نہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے اگر کنوکٹ ہو بھی جاتے. میری نظر میں اس کے لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ریفرنس کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کرے گا. سر ایک چیز الیکشن جس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے. ٹھیک, اس میں سر کیونکہ سپریم کورٹ, اس لیے مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ اس ایکسرسائز کا وہ مقاصد حاصل ہوں گے جن مقاصد کے لیے یہ کارروائی سپریم کورٹ نے شروع کی ہے. مجھے خدشہ ہے کہ میمو گیٹ کی طرح سے کہیں یہ بھی اچھا میں اسی طرف منطقی انجام تک نہ پہنچے. سر آپ سمجھتے کہ میمو گیٹ اسکینڈل بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا, اپنے پائے تکمیل تک پہنچ گیا؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ باہر دیکھیے منصور اعجاز پاکستان آ سکتے نہیں, منصور اعجاز کا غیر ممالک میں دبئی تک میں بھی وہ نہیں ہو سکتا ایویڈنس ریکارڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی. منصور اعجاز کے ایویڈنس کے بغیر یہ میمو کوئی منطقی فیصلہ نہیں کر سکتا. اچھا سر ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا, یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب کوئی تیسری قوت جو ہے تھرڈ پار کہہ لیں, جو جس طرح اشارہ ہوتا ہے نارملی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی بات کی جاتی ہے,
وہ پیچھے ہے پرائم منسٹر کے مطلب ان کو اس چکر میں ڈالنے کے، اور یہ پورا کا پورا جو سلسلہ ہوا ہے، یہ کوئی اس پہ کوئی آپ کو صداقت نظر آتی ہے سر، یا یہ ایک جنرل چیز نظر آتی ہے عام عوام کو؟ تو یہ کہ مطلب ایک کیس ہے، اس کو ری اوپن کیا جائے گا، اس میں پرابلم ہے تو دیکھا جائے گا. جی نہیں، باوجود اس حقیقت کے پرائم منسٹر نے ہماری افواج پاکستان کو ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. چلیں ایٹ لیسٹ ایڈمٹ افواج پاکستان نے ابھی تک میری نظر میں وہ اپنا آئینی کردار اور حکومت کو تحفظ اور اس کے پروٹیکشن پر قائم و دائم ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کوئی ایسے عزائم ہو جو پرویز مشرف کے تھے. اب سیاسی منظرنامہ صرف 2-3 چیزیں ہیں آگے. سب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو مہینہ ہے نا جی فروری کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مارچ میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں، ایک ایکسپائر ہو جائے گا سوئس کیس کا، جب اس دور میں تھا، اس کی بھی غالباً 12 تاریخ ڈیٹ ہے، 15 سال اس کے بھی مکمل ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا سینٹ کا الیکشنز بھی آ جاتے ہیں، اس میں بھی کافی زیادہ ون ون سچویشن ہے فار دی پاکستان پیپلز پارٹی. میمو گیٹ بھی کافی حد تک نرم ہو گیا، بیچ میں بھی مسالت ہو گئی، فوج کی بھی تھوڑی نارمل ہو گئی جو پہلے ٹینشن نظر آ رہی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ سر از دس منتھ امپورٹنٹ، یا پھر یہ محض کیا سرائیاں ہیں لوگ باتوں پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا کہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ جتنا بھی وقت گین کر سکیں وہ کرو، اور اسی لیے اس میں آپ نے صحیح فرمایا نشاندہی کی کہ میمو گیٹ کا جو لمیٹیشن ہے ٹائم کا وہ بھی ختم ہونے، وہ سوری میمو گیٹ نہیں، سوئز کیس میں، جی ہاں، جو لمیٹیشن ہے وہ بھی ختم ہونے کا امکان نہیں، یقین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن بھی ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر فروری مارچ کے بعد یا یہ جو قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، اپیلیں ہوتی ہیں، دیکھیے اگر پرائم منسٹر کو کنوکٹ بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی تو اپیل فائل ہوگی کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے ٹیکنیکلی سر، آگے جو باقی نہیں ان کا حق ہے بھائی. ٹھیک ہے. اور وہ اپیل NRO کیس کی طرح سے 2 سال تک بھی کھینچ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ میری نظر میں اداروں کے درمیان میں کشیدگی ضرور ہے، لیکن کنفلکٹ اور محاذ آرائی مجھے نظر نہیں آتی کسی ادارے کے درمیان میں. ٹھیک. لیکن سر ایک چیز کوئکلی، کیونکہ میں ایک بات آپ سے اور کوئکلی کر لوں. بات سر گھوم پھر کے وہی آتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک ورڈکٹ دیتا ہے جو پہلے بھی انہوں نے دیے، لیکن حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ. سر یہ آپ کو بھی پتا ہے، ڈاج دا بال کھیلتے رہے بیٹھ کے. ابھی کیونکہ پرائم منسٹر پہ ڈائریکٹ بات آتی ہے، پریزیڈنٹ پہ آتی ہے بات، کیونکہ سپریم کورٹ ایک ڈیسیجن دیتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ نے. اس چیز میں آپ کو لگتا ہے اس میں بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں؟ نہیں صاحب، ایک تو میں یہاں واضح کر دوں کہ استثناء کا معاملہ محدود ہے صدر کی ذات تک. NRO کے بینیفیشریز کی تعداد 8000 سے زیادہ ہے. بالکل درست. ایک بات، ان کا کیا ہوگا؟ وہ سوال ہی نہیں اٹھایا جاتا. دوسرا ایک اور سوال بھی ہے کہ صرف NRO کیس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کوئی میری علم کے مطابق کوئی 70 یا 75 یا 79 کیس ججمنٹ ایسے ہیں سپریم کورٹ کے گزشتہ 4 سال میں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا. ان کے پر عمل درآمد کے لیے کیوں نہیں اسی طرح سے تندہی اور کارروائی کی جاتی؟ تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پر جناب اقبال حیدر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف شو. ان کے بقول سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بڑا ٹائم ہے، بڑے طریقہ کار ہے، بڑے مارجن ہے. کنوکٹ ہو بھی جاتے ہیں تو اپیل میں جائیں گے، ان کا حق ہے، اور یہ کھینچا جا سکتا ہے 1 1.5 سال 2 سال تک کیس. اور اگر کنوکٹ نہیں ہوتے تو پھر تو صورتحال بالکل ہی گڈ رپورٹ ان کے لیے. ایک ہسٹری ہے ہمارے سامنے ان ٹرائلز کی، ان پروسیڈنگز کی جو پاکستان میں بھی ہوئی اور پاکستان سے باہر بھی ہوئی. زرداری صاحب، بے نظیر صاحبہ اور کچھ اور لوگوں کے خلاف، اور اس میں کہیں میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں ایڈجرمنٹس کے لیے، کہیں کونسلز نہیں ہیں، کہیں کوئی اور وجہ. تو یہ سارا سال یہ سلسلہ رہا. بلکہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو وکیل ان کے سوئٹزرلینڈ میں تھے، وہاں ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان پر بھی کوئی تادیبی کارروائی ہوئی مس اسٹیٹمنٹ کی بیس پہ وہاں پہ. ایک اور بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈینیل زپی ہیں اٹارنی جنرل، جنہوں نے الٹیمیٹلی
ٹرمینیٹ کر دی ان پروسیڈنگز کو جو میجسٹریٹ صاحب کے پاس انویسٹیگیشن کر رہے تھے سارے کیس میں. اس پہ بھی کئی سوال وہاں آج تک قائم ہیں اور اٹھے. پیسوں کا لین دین تھا سر کہ یہ ڈینیل زپی دی اٹارنی جنرل اس نے یہ کس طرح سے کر لیا. بہر صورت اس بحث میں تو میرا خیال ہے یہ وقت نہیں کہ ہم جائیں, یہ تو بعد میں تاریخ اس کو بھی واضح کر دے گی کہ کون درست تھا اور کون غلط. ہمارے یہاں کی جو کورٹس کے اندر سلسلہ اس کی بھی یہی صورت رہی. اقبال حیدر صاحب نے درست کہا کہ اس کو ڈیلے کرنا اور ڈیلے کر رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے فرمایا. وہ کوشش ایک تھی جو میرا یہ خیال ہے کہ لیگل گراؤنڈز پہ ٹائم بائی کر رہے ہیں نا سر, لیگل گراؤنڈز پہ. میں یہ گزارش کرتا ہوں, میں اس سے بھی ہٹ کے ایک بات کہنا چاہوں گا. اگر وہ ٹائم بائی بھی کر لیں, پروسیڈنگز ڈیلے بھی ہو جائیں, تو میں ایک بات ضرور کہوں گا, پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن قائم ہو. کون کرے گا اور عام شہری, کون کرے گا؟ یہ عام شہری کو چھوڑ دیں سر. میں کہتا ہوں کہ عام شہری کا کانفیڈنس. سپریم کورٹ نے سر 7500 فیصلے دیے, کچھ فیصلے عمل درآمد ہوئے, کچھ فیصلے امپلیمنٹ ہوئے سر, چند اگر ٹوٹل چنک میں سے دیکھیں تو لیکن بہت سارے فیصلوں کی ڈیفائنس بھی ہوئی. ڈس اوبیڈینس یہ کیس ہمارے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیز ہے جس میں ہم انٹر ہوئے 63 سال کے بعد, جب یہ ایک تحریک کے بعد یہ نئی جوڈیشری جس نے مارشل لا کو 3 نومبر 2007 کو معطل کر دیا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک سفر ہے جو ہم نے شروع کیا ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا. میرا یہ خیال ہے بہتری کی طرف ہم. ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے چوہدری صاحب کی عدالتوں کو بہت جلدی ہے جلدی کوئی کہ ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی ٹائم فریم دیا ہوا, انہوں نے بھی اپنے ذہن میں تو رکھا ہوگا نا کہ اس کیس کو تب تک نپٹانا ہے, یا یہ ویز ان کے الزام لگایا جاتا ہے. میں تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, سچی بات ہے مجھے کچھ زیادہ اس سلسلے میں علم تو خیر ہے ہی نہیں, کچھ زیادہ یعنی وہ نہیں جس طرح کی الج کیا جاتا ہے, الزام لگایا جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. فریکشنل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, میں کہتا ہوں ہیئر اینڈ دیئر irregularities یہ ہر ادارے میں ممکن ہے, لیکن آن دی ہول میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول آف لا اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا سفر آگے کی طرف رواں دواں ہے. اور جب یہ ہم اس سفر کو آگے بڑھانے میں یقیناً ہمیں کم از کم وقت میں فیصلے کرنے کا جو عمل ہے اس کو اپنائیں گے تو اس سے عام آدمی کو بھی کانفیڈنس آئے گا, سسٹم میں بھی اسٹرینتھ آئے گی, اور دین الٹیمیٹلی آپ کے ادارے بھی آئین کے تحت. ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آ کے ناظرین پوچھیں گے صاحب سے کہ کہا جاتا ہے کہ کورٹ پرائم منسٹر کو ان کے فنکشنز کے بارے میں سوال نہیں کر سکتی. اگر نہیں کر سکتی تو پھر یہ پورے کا پورا چیپٹر کیوں ہے, یہ بھی ایک آرگیومنٹ تھا آج انسان کو غالباً. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. سر صاحب یہ بتائیں کہ عدالت کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ آج ایک آرگیومنٹ پیش کیا گیا احسان صاحب کے بہت سے آرگیومنٹس میں سے, وہ تم نے کہا جی 248(1) جو ہے فرسٹ کلاز جو ہے اس کی, وہ یہ کہتی ہے کہ جناب والا کورٹ نہیں پوچھ سکتا پرائم منسٹر کو اس کے فنکشنز کے بارے میں. یا آپ اس کو تھوڑا ڈیفائن کیجیے کس قسم کے فنکشنز کے بارے میں بات ہو رہی تھی یہاں پر. میرا یہ خیال ہے کہ فنکشنز کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے اگر تھوڑا بہت توجہ دی جائے تو فنکشنز میں یہ نہیں کہ آپ نے ڈس اوبیڈینس آف لا کرنی ہے, ٹھیک ہے, یا ڈس اوبیڈینس آف ججمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہو گیا, یا ڈس اوبیڈینس آف آرڈر آف دی کورٹ کرنی ہے. کیا یہ پرائم منسٹر کا فنکشن ہے کہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آئین اور قانون انہیں حکم دے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور وہ نہ کریں, اور بعد میں اپنے ڈیفنس میں یہ کہیں کہ جناب یہ تو میری فنکشنز میں ہے کہ میں کروں یا نہ کروں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے فنکشنز کا حصہ ہے کہ وہ ڈس اوبے کرے قانون اور آئین کو. تو پھر اس کا مطلب ہے انٹرپریٹ کرنا نا, مطلب اس کو بھی اس کلاز کو بھی جو انٹرپریٹ کرے گا, جو اس کو سمجھے گا, جو یا جو اس کو اس کی تشریح کرے گا. جیسے 248 کا 1 2 3 4 تک آپ چلے جائیں, 2 خاص کر کے وہ تو ججز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. میں کیسے سوچتا ہوں اگر میں جج ہوں, کہ آپ جج ہیں تو کیا سوچتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلو ہے اس میں بھی وہی انٹرپریٹیشن کی آپ نے اشارہ کیا جی, اور جس کی طرف سے اعتزاز صاحب نے ایک بات کی جس کو آپ نے بھی دہرایا. بات یہ ہے کہ یہ
پہلو تو یہاں اس وقت زیر غور ہی نہیں، کیونکہ ایک ججمنٹ آئی، اس میں ریویو آیا، ریویو خارج ہو گیا. تو یہ آرگومنٹ نل اینڈ وائڈ ہو گیا نا، میں یہ اگر کہتا ہوں ایگزسٹ بھی کرتا ہے تو بھی یہ نان اینٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ یعنی ناٹ ریلیونٹ. اوکے. میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی طرح سے بھی اس کو ریلیونسی کے حوالے سے نہیں دیکھا جا سکتا اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے. Yes. ورنہ ادروائز یہ کوئی اس میں ایسی ادروائز دیکھیں نا، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں کہ کون سی چیز اس کے فنکشنز میں آتی وہ ایک الگ ڈبیٹ بن جاتی ہے. وہ پریزیڈنٹ کے لیے بھی ہے، اچھا باقی چیزوں کا پریزیڈنٹ کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کے فنکشنز کے حوالے سے بھی وہ امیون ہوگا. لیکن فرض کریں پرائم منسٹر کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا یہ اس کے فنکشنز کا حصہ ہے؟ یا پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یا کوئی بھی شہری، سب کو لے آپ 18 کروڑ لوگوں کو، کیا پاکستان کے حوالے سے کوئی کنسپریسی ہو جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ امیونٹی کانسٹیٹیوشن نے دی، یہ ایبسولوٹ امیونٹی اینڈ دے آر جسٹ فری ٹو موو اراؤنڈ اینڈ بی آل آؤٹ. لیکن سر اس میں دوسری چیز، اب وہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں پیش ہو جاتے ہیں، اپیل نہیں کرتے، پیش ہو جاتے ہیں. کہتے جی مجھے تو ذہن میں یہ تھا کہ جناب 248 ایک ہے، مجھے یہ بتایا گیا تھا ان ایڈوائزرز نے یا سیکرٹری لا نے یا فلانا 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 ایکس وائی زی یا میرے اپنے وکیل نے یہ مجھے کہا جناب کہ آپ کو جو امیونٹی ہے تو آپ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. اور 248 میں بھی جو میں نے جب پوچھا میرے حساب سے، انہوں نے کہا پہلے بھی کہا تھا میرے حساب سے، تو لہٰذا جی مجھے تو پتا ہے کہ صدر کو تو امیونٹی حاصل، تو لہٰذا اس لیے میں نے نہیں لکھا. تو سر یہ پھر تو جسٹیفائی ہو جاتے ہیں نہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ پرزیوم کیا کہ امیونٹی ہے اور عدالت کہتی ہے کہ نہیں، یعنی امیونٹی کی طرف تو وہ جا ہی نہیں رہے نا. ایک بات انہوں نے ڈھال کے طور پہ کی، پریزیڈنٹ کو اس کی امیونٹی کی بات کی اپنے ڈیفنس میں. ٹھیک ہو گیا. اس وقت پریزیڈنٹ رسپونڈنٹ نہیں ہے، پی ایم ہے اس وقت چیف ایگزیکٹو. ایکیوز کس کو کیا جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر. پرائم منسٹر ہو چیف ایگزیکٹو. ٹھیک ہے. دیئرفور چیف ایگزیکٹو نے اپنے پرسپیکٹو میں آنسر کرنا ہے اس نوٹس کو جو آپ شو کاز کی شکل اختیار کر کے چارج شیٹ کی طرف رواں دواں ہے. اگر وہ اپیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چارجز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو پروسیڈنگز ہیں ان کا حصہ بنیں گے. اور اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کے لیے وہی کچھ ہے ڈیفنس میں جو پچھلے چند روز سے اعتزاز صاحب سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز میں اپنا آرگومنٹس کے ذریعے پیش کر رہے ہیں. ڈاکومنٹس تو سارے آن ریکارڈ ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پھر ان کے لیے شاید بند گلی کے علاوہ کوئی اور راستہ نکلتا ہو. دوسری سر کہ ابھی ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے اس طرح کہ آج میں ایک ٹیلی ویژن چینل پر دیکھ رہا تھا شیلا رضا صاحبہ کا ایک سیٹ، انہوں نے کہا جی دیکھیں جی بات تو یہ کہ بھٹو صاحب کا بھی تو کیس تھا نا، سپریم کورٹ سے بھی تو غلطی ہوگی، تو لہٰذا وہ ایک ریلیٹ کر رہی تھی غالباً اس کو اس کیس کے ساتھ، بھٹو صاحب کے کیس کا. کوئی ریلیونس ہے اس کی؟ اور کمپیرزن نہیں، کوئی ریلیونسی نہیں. بھٹو صاحب کا کیس اپنے پرسپیکٹو میں آگے بڑھا، اس پہ بھی اوپینینز ہیں اور ہم نے وہ ججمنٹ آج بھی کبھی سائٹ نہیں کی، حالانکہ اس میں شاید بعض نکات قانون کے مطابق انہوں نے جو مورلز کی بات ہوئی نا کہ جی مورلی کیا وزیر اعظم صاحب کو رہنا چاہیے ویسے، وائل اف فار ایگزامپل اف ہی از کنوکٹڈ نہیں، چلے ہم یہ کہتے ہیں جی ہی از ہیونگ اے ٹرائل ایٹ دا مومنٹ، جی کریکٹ سر. اس ٹرائل میں کہتے ہیں جو میں بحثیت وزیر اعظم جاؤں، لیکن کیونکہ یہ ٹرائل ہے تو لہٰذا کیونکہ مجھ پہ یہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے فلانی تاریخ کو، تو لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ ایک نیا وزیر اعظم مسٹر ایکس کو بنا دیں اور میں اس کو طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مورلی ایتھیکلی جو ہم بات کریں جو کہ ہوگا نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی بھٹو صاحب نے مورلی اور ایتھیکلی غالباً اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا. تو وہ سر مورلی اور ایتھیکلی تو یہاں پہ چلتا ہے سلسلہ یا پروسیڈنگز تھی، دیٹ واز اے کرمنل کیس. کچھ پروسیڈنگز میں نے خود دیکھی لاہور میں بھی اور سپریم کورٹ میں. یہاں تک بھی ہوا کہ بھٹو صاحب نے الٹیمیٹلی یہ کہا سپریم کورٹ میں کہ مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے. یہ بات ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے پلس مائنسز فی الحال ایک الگ سٹوری ہے، اس کو چھوڑ دی. ٹھیک ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ استعفیٰ دینے کی انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو روایت نہیں. انڈیا میں اگر کوئی ریل گاڑی کا حادثہ ہو تو وزیر صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر. برطانیہ میں ہوا، پوری دنیا میں سر، ہمارے پاکستان کے علاوہ ماسوائے ہمارے. ٹھیک، کیونکہ ہم نے اپنی مورل جو ٹریڈیشنز ہیں اس پہ بھی کبھی زیادہ یقین نہیں رکھا حکومتی معاملات میں، اور مورل اتھارٹی کو بھی نہیں تسلیم کیا کہ یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں،
اپنے فرائض ادا کرنے میں، تو پھر ہمیں اخلاقی طور پہ جواز نہیں رہتا، کیونکہ ہر اچھے قانون کے نیچے اس کی بنیاد کے اندر مارل اتھارٹی پنہا ہوتی ہے، رکھی ہوتی ہے، ہونی چاہیے بھی ہے، ہونی چاہیے۔ اچھا سر کوئکلی لاسٹ سر مجھے بتایا گیا کام سے، مجھے صرف یہ فرمائے گا کہ اب ہم جو عوام کو کبھی میمو کے اسکینڈل کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ادھر آ جائیں گے، حسین حقانی کو مزے سے آئے گئے، چیپٹر کلیئر، آتے نہیں آتے الگ سٹوری، کون بیک کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا، اندر کی سٹوری کیا آپس میں سیٹلمنٹ ہوگی، فوج کی کیا، نون لیگ کبھی کو بیان تگڑا سا نہیں آیا میاں صاحب کا، دیکھا جائے تو لگتا تھا بیچ میں چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ غالباً الیکشنز ارلی کروا لے، انہوں نے کہا جی ہم کرا دیتے ہیں، مئی میں ہم کہہ دیں گے اپنا بجٹ کا اعلان کر دیں گے، اس کے بعد اگست، ویسے بھی ستمبر اکتوبر تک ہی ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ بھی کوئی ایک ببل برسٹ ہے یا یہ کچھ دم ہے اس کے اندر؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروسیڈنگز ٹرمینیٹ ہو جائیں گی جس طرح عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے، یہ تو پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ان پروسیڈنگز کو تمام مقدمات سمیت اپنے لاجیکل کنکلوژن تک جانا چاہیے۔ یہ جوڈیشری کی اپنی جو امیج ہے پبلک میں، اور آئین کے اندر ان کا جو فرائض کا سلسلہ ہے اس کو تقویت پہنچائے گا، اور یہ اوور آل ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے اس کی بنیاد مہیا کرنے کے لیے بھی ضروری ہوگا۔ اگر ہم برش اسائڈ کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی چیز کو، جو عام طور پہ ایک تصور ہے، ایک امپریشن بھی ہے، تو ان امپریشنز کو قانون اور آئین کے مطابق ہمیں کاسٹ اوے کرنا ہوگا، لیکن سر بات وہی آ جاتی ہے نا، کوئکلی مجھے یہ بھی 30 سیکنڈ کا، کہ جناب فیصلہ آ جاتا ہے سر، اس کے اندر امپلیمنٹیشن میں اتنے ifs اینڈ بٹس ہیں اور اس میں اتنے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں کہ فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ کو، تو پھر تو سکون ہے، پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ ایون فرض کریں جس طرح آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر میں ریزائن وچ از ناٹ لائکلی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اس مقدمے کا بشمول دیگر مقدموں کا فیصلہ اپنے واقعات اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ سمجھ لیجئے انڈیپینڈنٹ اور امپارشل جوڈیشری کا جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس پہ شک کی نظریں اٹھیں گی۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ پروگرام میں آئے، وقت نکالا۔ ناظرین آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے، 8 بجے کل ملاقات ہوگی، لیکن اس کا یہ کہ لیٹس ناٹ گیٹ ٹو کنکلوژنز، 13 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے، باقی ڈیبیٹ آپ نے سنی، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔